कुरैश दुश्मनी पर उतर आए। इस बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकान में तशरीफ़ ले आए ताकि दुश्मनों से बचाव रहे। इस तरह हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये मुकाम इस्लाम का पहला मरकज़ बना। इस मकान को दारे अरकम कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दारे अरकम में तशरीफ़ लाने से पहले लोगों की एक जमात मुसलमान हो चुकी थी। अब नमाज दारे अरकम में अदा होने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा को वहीं नमाज पढ़ाते, वहीं बैठकर इबादत करते और मुसलमानों को दीन की तालीम देते। इस तरह 3 साल गुजर गए। फिर अल्लाह ताला ने आपको अलानिया तबलीग का हुक्म फरमाया। अलानिया तबलीग की इब्तिदा भी दारे अरकम ही से हुई। पहले आप यहाँ खुफिया तौर पर दावत देते रहे थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सूरत अल-शूरा में आपको हुक्म दिया और आप अपने नज़दीक अहले खाना को डराइए। ये हुक्म मिलते ही आप काफ़ी परेशान हो गए, यहाँ तक कि आपकी फुफियों ने ख्याल किया कि आप कुछ बीमार हैं। चुनाचा वो आपकी बीमार पुरसी के लिए आपके पास आई। तब आपने इनसे फरमाया, मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को आखिरत के अजाब से डराऊँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तमाम बनी अब्दुल मुत्तलिब को जमा करूँ और इन्हें अल्लाह की तरफ आने की दावत दूँ। ये सुनकर आपकी फुफियों ने कहा, ज़रूर जमा करें, मगर अबू लहब को ना बुलाइएगा, क्योंकि वो हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेगा। अबू लहब का दूसरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। ये आपका चचा था और बहुत खूबसूरत था, मगर बहुत संगदिल और मगरूर था। दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्दुल मुत्तलिब के पास दावत भेजी। इस पर वो सब आपके यहाँ जमा हो गए। इनमें अबू लहब भी था। इसने कहा, ये तुम्हारे चचा और इनकी औलादें हैं, जमा हैं। तुम जो कहना चाहते हो कहो और अपनी बेदीनी को छोड़ दो। साथ ही तुम ये भी समझ लो कि तुम्हारी कौम में यानी हम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी खातिर सारे अरबों से दुश्मनी ले सकें। लिहाजा अगर तुम अपने मामले पर अड़े रहे तो ख़ुद तुम्हारे ख़ानदान वालों ही का सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ होगा कि तुम्हें पकड़ कर कैद कर दे, क्योंकि कुरैश के तमाम ख़ानदान और कबीले तुम पर चढ़ दौड़ें। इससे तो यही बेहतर होगा कि हम ही तुम्हें कैद कर दें। और मेरे भतीजे, हकीकत यह है कि तुमने जो चीज़ अपने रिश्तेदारों के सामने पेश की है, इससे बदतर चीज़ किसी और शख्स ने आज तक पेश नहीं की होगी। आपने इसकी बात की तरफ कोई तवज्जो ना फरमाई और हाज़रीन को अल्लाह का पैगाम सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैश, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपने इनसे ये भी फरमाया, ए कुरैश, अपनी जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। वहाँ सिर्फ आपके रिश्तेदार ही जमा नहीं थे, बल्कि कुरैश के दूसरे कबीले भी मौजूद थे। इसलिए आपने इनके कबीलों के नाम ले लेकर इन्हें मुखातिब फरमाया, यानी आपने ये अल्फाज अदा फरमाए, ए बनी हाशिम, अपनी जानों को जहन्नम के अजाब से बचाओ। ए बनी अब्द शम्स, अपनी जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। ए बनी अब्द मनाफ, ए बनी जहरा, ए काब बिन लोई, ए बनी मराह बिन काब, अपनी जानों को जहन्नम के अजाब से बचाओ। ए सफ़िया, मोहम्मद की फुफ्फी, आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। एक रवायत के मुताबिक आपने ये अल्फाज भी फरमाए, ना मैं दुनिया में तुम्हें फ़ायदा पहुंचा सकता हूं, ना आखिरत में कोई फ़ायदा पहुंचाने का अख्तियार रखता हूं, सिवाय उस सूरत के तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। चूँकि तुम्हारी मुझसे रिश्तेदारी है, इसलिए इसके भरोसे पर कुफर और शिरक के अंधेरों में गुम न रहना। इस पर अबू लहब आग बगोला हो गया। इसने तिलमिलाकर कहा, तुम हलाक हो जाओ, क्या तूने हमें इसलिए जमा किया है? फिर सब लोग चले गए। इसके बाद कुछ दिन तक आप खामोश रहे। फिर आपके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। इन्होंने आपको अल्लाह की जानिब से अल्लाह का पैगाम को हर तरफ फैला देने का हुक्म सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को जमा फरमाया। इनके सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ख़ास तौर पर तुम्हारी तरफ और आम तौर पर सारे इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह की कसम, तुम जिस तरह जागते हो, इसी तरह एक दिन हिसाब किताब के लिए दोबारा जगाए जाओगे। फिर तुम जो कुछ कर रहे हो, इसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। अच्छाइयों और नेक अमाल के बदले में तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा और बुराई के बदला बुरा मिलेगा। वहाँ बिला शोबा हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह की कसम, है बनी अब्दुल मुत्तलिब, मेरे इल्म में ऐसा कोई नौजवान नहीं जो अपनी कौम के लिए इससे बेहतर और आला कोई चीज़ लेकर आया हो। मैं तुम्हारे वास्ते दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे को सुनकर अबू लहब ने सख्त तरीन अंदाज में कहा, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये एक फितना है। इससे पहले कि कोई दूसरा इस पर
ہاتھ ڈالے، بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پا لو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہوگی۔ اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بھائی کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبریں دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہیں۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا، بولا اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورت کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کر کے آئیں گے اور سارے عرب ان کے ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک ترنے والے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے، اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اپنی جانم کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرا یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ کے خاموش ہونے پر ان سب میں سے کوئی نہ بولا تو آپ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے، بتوں کو سجدے کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے رستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میں بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ افسوس آج کل ان گنت لوگ بھی قبروں کو سجدہ بالکل اسی خیال سے کرتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی، ابو طالب تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں، ہمیں بے عقل ٹھہرایا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا ہے، اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ اس سے نپٹیں یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ خود آپ بھی اس دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے اور اس کے دین کو آپ بھی خلاف ہیں۔ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا، اچھا میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر اور شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی، ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ پہلے ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے
اور ان سے بولے ابو طالب ہمارے درمیان آپ بہت قابل عزت دار اور بلند مرتبہ آدمی ہیں، ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ داداؤں کو برا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے، آپ انہیں سمجھا لیں ورنہ ہم آپ سے۔ قریش تو یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابو طالب پریشان ہو گئے، وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ دوسری طرف وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے، اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ اب چچا ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اب آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا، چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی ہرگز میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ ہی اس کو ظاہر فرما دیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھر گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ اٹھ کر جانے لگے، لیکن اسی وقت ابو طالب نے آپ کو پکارا، بھتیجے ادھر آؤ۔ آپ ان کی طرف مڑے تو انہوں نے کہا، جاؤ بھتیجے جو دل چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب آپ کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو وہ عمارہ بن ولید کے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب یہ عمارہ بن ولید ہے، قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان ہے، تم اسے لے کر اپنے بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے، اس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی عقلیں خراب کر دی ہیں، تم اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، انسان کے بدلے ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں۔ قریش کے یہ بےہودہ تجویز سن کر ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کی آرزو مند ہو سکتی ہے؟ ان کا جواب سن کر مطعم بن عدی نے کہا، ابو طالب تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے اور جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کی ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور پیشکش قبول کرو گے۔ جواب میں ابو طالب بولے، اللہ کی قسم انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنے اور میرے خلاف گٹھ جوڑ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے اب جو تمہارے دل میں آئے کر لو۔ بعد میں یہ شخص یعنی عمارہ بن ولید حبشہ میں کفر کی حالت میں مرا، اس پر جادو کر دیا گیا تھا، اس کے بعد یہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں اور گھاٹیوں میں مارا پھرا کرتا تھا۔ اسی طرح دوسرا شخص مطعم بن عدی بھی کفر کی حالت میں مرا۔ غرض جب ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو معاملہ بے حد درجے تک سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف ابو طالب نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا، انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا، ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ کی حفاظت کریں، آپ کا بچاؤ کریں۔ ان کی بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے۔ ابو لہب نے ان کا ساتھ نہ دیا، یہ بدبخت سختی کرنے اور آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا۔ اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی سب سے پیش تھا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے میں بھی یہ قریش سے بڑھ چڑھ کر